मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन और नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगली आयत करीमा है, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम वला समिहिम वला अबसारिहिम गिशावतुन वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। अब यहाँ पर जो है, अभी तक तो हमने जो पढ़ा वो यही था कि हम ईमान जो है बिल आखिरत या ईमान का जो है आखिरत पर ईमान लाना भी उतना ही ज़रूरी है जितना अमनतु बिल्लाहि वल यौम अमनतु बिल्लाहि पर ईमान लाते हैं। तो अब ये है कि उलाइक, अब यहाँ पर माया कि अब यहाँ पर एक ज़मानत दे दी, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, जो अल्लाह ताला जो यही अपने रब की तरफ से हिदायत पर है। अब जैसे हम पढ़ते हैं, शुरू में हम पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं ज़ालिका ला रैब हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये मुत्तकी जो हिदायत पर हैं। अब उसमें बता दिया हमें कि जो अल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला अलैहि अल्लज़ीना युमिनूना युकीमुस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, ये तीन चीज़ें बता दी कि इस पर जो अमल पैरा होते हैं। फिर बता दिया अल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला अलैका व उनज़िला मिन क़ब्लिका बिल आखिरति हुम यूक़िनून। अब कहा कि उलाइका हुदम मिर रब्बिहिम, यही हिदायत पर, ये तमाम लोग जो इन चीज़ों पर अमनतु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर पर ईमान लाते हैं, यही लोग जो है अपनी हिदायत पर हैं। और उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, यही कामयाब होने वाले हैं। इनकी ज़मानत भी दे दी कि ये कामयाब होने वाले हैं। अला हुदम यानी हिदायत पर मुतमकिन हो गए या इधर उधर नहीं होंगे, इसको एक नूर और रोशनी मिल जाती है। ये मैंने हिदायत की यहाँ हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने की है। अल मफलहून, फलाह के असल मैंने शक यानी फाड़ना है, ज़मीन में हल चलाने को भी बोला जाता है, इसलिए किसान को फलाह कहते हैं। फलाह के मैंने ज़फ़रो दारिक बगियात यानी कामयाबी और मतलू का पा लेना है, क्योंकि जिस तरह हल चलाने से ज़मीन की मख्फी ताकतें और असली जौहर बाहर निकल आते हैं, इसी तरह कभी इंसानी का भी यही हाल है। इनके मख्फी जौहरों का बाहर निकलना आना ही हकीकत में कामयाबी है। बस फलाह से मुराद सिर्फ दीनी कामयाबी नहीं, बल्कि इंसान के मख्फी कभी का ज़ुहूर पजीर होना। महज दुनिया का माल कमा लेना या बादशाहत का हासिल कर लेना फलाह नहीं, और ना ऐसा शख्स मुफलिस कहला सकता, मगर बल्कि फलाह के मैंने अल-फज़ुल वल खैर यानी दीनी और दीनी दोनों कामयाबी को शामिल करते हैं। चुनाचे ताजुल उरूस में है कि आइमा लिसान का इस पर इत्फाक है कि अरबी ज़बान में फलाह के लफ्ज़ से बढ़कर दीनी और दुनियावी दोनों भलाइयों को शामिल रखने वाला है, और कोई लफ्ज़ नहीं। हमारी दुनिया की ज़िंदगी भी जो हम लोग करते हैं, जो सुबह शाम मेहनत करते हैं अपने घर वालों के लिए, अपने अहबाब के लिए, जो कुछ भी मेहनत करते हैं, सही मानों में जो है दौलत, जो भी हम काम करते हैं हक़ हलाल के तरीके से हम काम करते हैं, बेईमानी नहीं करते हैं, धोखाधड़ी नहीं करते हैं, किसी को धोखा नहीं देते हैं, तो ये भी इबादत का एक हिस्सा है। दीनी और दुनियावी दोनों चीज़ें हैं। अगर रबूबियत इंसान की ज़िंदगी को नशरमान करती है, इंसान की ज़रूरतों को पूरा करती है, उसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस को कायम दायम रखती है, कि तमाम चीज़ें जो दुनिया में जो पैदा की अल्लाह ताला ने इंसान की ज़िंदगी के लिए, इंसान की उसकी आसाइश के लिए। आज हम डॉक्टर हमें कहता है आप में ये मिनरल्स की कमी है, आप में ये मिनरल्स की कमी है, तो वो इसलिए कहता है कि हमें कोई वीकनेस आ गई है। लेकिन ये तमाम आसाइशें, तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने पहले से ही पैदा करके रखी हैं, और आपको इतनी अकल समझ दी है कि जो आपके जो बहुत सारे विद्वान लोग हैं, जो लोग समझ वाले हैं, जो डॉक्टर हैं, जो हकीम हैं, जो दूसरे लोग हैं, जो आपको ये तजवीज़ करते हैं कि आप ये चीज़ खाओ, वो चीज़ खाओ, जिससे आपको तक़वियत मिलेगी, तो ये रबूबियत का सामान अल्लाह ताला ने पैदा कर रखा है। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने जो है रूहानियत का नाम, जो जब हम बिल आखिरत की बात करते हैं, आखिरत की बात करते हैं, तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने दोनों चीज़ें जो है हमारी मुतवातर, दोनों चीज़ों का जो ग्रोथ बराबर होना चाहिए, और तभी जाके इन तमाम बातों पर अमल पैरा होने के बाद अल्लाह ताला हमें कह रहा है कि यही लोग जो है हिदायत पर है, और यही लोग जो है कामयाब होने वाले हैं। और यहाँ कामयाबी को यहाँ पर उसको जो है मुफलिहून का लफ्ज़ जो है उसको आपको बता दिया कि उसका मतलब है कि जो इंसान फलाह पाले, जो इंसान जो है वो मंजिल पा ले जिसकी अल्लाह ताला आपको आइमा लिसान का इस पर वाक़ अरबी ज़बान में फ़लाह के लफ्ज़ से बढ़कर दीनी और दुनियाई, मतलब दोनों, फ़लाह का मतलब हो गया मुफ़लिहून, जो दीनी और दुनियाई दोनों में तरक्की करे, दोनों में वो एक मुकाम हासिल करे, क्योंकि इंसान का सिलसिला जो है इसी दुनिया में चलता है और आखिर तक ये कंटिन्यूटी रहती है, और जो कुछ आप करोगे उसका जो असर है, उसके जो असरात हैं यहीं पैदा हो जाएंगे। अच्छाई के लिए अच्छाई असरात पैदा होंगे, बुराई के लिए बुरे असरात पैदा होंगे। तभी यहाँ पर फ़लाह को मतलब में ले लिया दोनों चीज़ें, बल हुमुल मुफ़लिहून मतलब वो दोनों दुनियावी रंग में भी कामयाब हैं और दीनी रंग में भी कामयाब है। आगे फरमाया
جنہوں نے انکار کیا، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذروا لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ جنہوں نے انکار کیا، یہاں تک ان کے لیے برابر ہے تو ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ نہیں مانتے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر پردہ کیا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک وہ لوگ ہیں جو کہ ان باتوں پہ جب ہم پڑھتے ہیں کہ جب ہم پڑھتے ہیں شروع میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ کون سے کامیاب ہونے والے ہیں؟ اس میں پھر بتا دیا کہ جو لوگ جو ہے ہدی للمتقین، اس میں بتا دیا کہ جو لوگ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ مما رزقناہم ینفقون، یہ میں نے ابھی آپ کو تفصیل سے بتا دیا کہ ان کی کامی۔ اب ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو ان نے انکار کیا ان کے لیے برابر ہے تو ان کو ڈرائے نہ ڈرائے۔ ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں، جو انکار کرتے ہیں، جو وحدت سے انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود سے انکار کرتے ہیں، تو ان کے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں، ان کو آپ ان کو جتنا مرضی کوشش کرو سمجھانے کی، وہ پھر بھی نہیں مانتے، ڈرائے نہ ڈرائے وہ نہیں مانتے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب انسان برائی کی طرف بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو بلیسنگ ہوتی ہے اس سے کم ہوتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی بلیسنگ کھینچ لیتا ہے اور اس کی طرف وہ اور برائی کی طرف بڑھتا ہے، اور ایک سٹیج آتی ہے کہ اس کے دل میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ برے کام کرے، بری بات کہے، لوگوں میں نفرتیں پیدا کرے یا لوگوں کو برا بھلا کہے، اس کو کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ وہ اس کی طرف اور بڑھتا ہے۔ تبھی کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر کچھ اثر نہیں پڑتا، وعلی ابصارہم غشاوۃ، مہر، جیسے اللہ تعالیٰ اسٹمپ مہر لگا، سیل کر دیتا ہے، اس کے دل سیل کر دیتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب، ان کے لیے سزا ہے۔ ظاہر ہے جب کوئی بھی دنیائی رنگ میں کوئی قانون جب بنتا ہے، اس قانون کی جو خلاف ورزی کرتا ہے اس کی سزا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا، اس کو بتا دے کہ یہ تمہارا قانون ہے، اس پر تم نے چلنا ہے، اس پر عمل پیرا ہونا، یہ تمہارا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ یہ تمام باتیں کرنے کے بعد جو انکار کرتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ان پہ جنہیں انکار کیا ان کے لیے برابر ہے تو ان کو سمجھایا نہ سمجھا، بلکہ ان کے دلوں پر مہر لگی اور وہ ان کے آنکھوں پر پردہ ہے۔ اب یہاں پر اگر اس کا لفظی مفہوم تھوڑا سا آپ کو بتا دیں، کفر، کافر، کفر لغت میں 70 یعنی ایک چیز کو ڈھانکنے کا نام ہے۔ چنانچہ رات کو کافر کہہ دیا جاتا ہے، کسان کو بھی کافر کہہ دیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے۔ کفر نعمت کی ناشکری گزاری ہے، اس لیے اس کا شکر ادا کرنا گویا اس کو بھی چھپانا۔ ہم بھی کفر کو ایک ہی مفہوم میں لے جاتے ہیں۔ اس کو آپ یہاں اس کی تفسیر جو ہے بڑی خوبصورت بیان کی گئی ہے کہ زمین میں بیج کو ڈھانکنا بھی کفر کہا جاتا ہے، ناشکر گزاری کو بھی کفر کہا جاتا ہے۔ سب سے بڑا کفر جو ہے انکار، سب سے بڑا کفر جو ہے وہ توحید یا شریعت یا نبوت ہے۔ جو شریعت یا نبوت کا انکار کرے وہ بھی کفر ہے۔ ہر فعل مذموم کفر میں داخل ہے، اصل اور فرع کا کفر۔ جس طرح ہر ایک فعل محمود یعنی قابل تعریف فعل ایمان سے ہے، اسی طرح ہر ایک فعل مذموم کفر ہے۔ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ کفر دو قسم کا ہے، ایک اصل ایمان کا کفر اس کی ضد، اور دوسرا فروع اسلام میں سے کسی فرع کا کفر۔ اس سے انسان اصل ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ جب سیکنڈری جو ہے، جو بیسک فنڈامنٹل سے اگر کوئی انسان انکار کرے تو اس پہ کفر لازم ہو جاتا ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن فروعی معاملہ سیکنڈری ایشو جو ہے اس پہ اگر جو ہے کوئی انسان کوئی کفر کرتا ہے تو اس سے وہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ یہ ابن اسیر نے لکھا ہے۔ چنانچہ ازہری کا قول نقل کیا، قد یکون مسلمہ کفر، پس اصطلاح شریعت میں کفر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے، اور اس کے نیچے جو بعض افعال کا نام کفر رکھ دیا ہے، جیسے سباب المسلم فسوق الوقاتلہ کفر، یا من راگا من ابی ہے فقط کفر وغیرہ، یہ محض فرع کا کفر ہے، دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا اور اصل معنی میں درست ہے۔ تو ٹیکنیکلی ہم دیکھیں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پڑھنا، اسی سے پڑھنے سے انسان ٹیکنیکلی مسلمان بن جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے معاملات جو ہے جزا سزا کا معاملہ شروع ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس چیز کو انکار کرتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ دوسری کوئی بھی وجہ دنیا میں، کوئی بھی ایسی وجہ نہیں جس کی بنا پر ایک انسان جو ہے اس کو کفر کا فتویٰ ہو۔ کسی انسان کو، کسی جماعت کو، کسی انسان کو یہ اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی کہ وہ کسی دوسرے شخص کو کافر کہے، کیونکہ یہاں پر ایک تھمب رول بنا دیا کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار
انکار اور اللہ تعالیٰ کی وحدت کا انکار کر کے انسان کافر بن جاتا ہے. ادروائز فرائی معاملہ میں دوسرے سیکنڈری ایشوز میں وہ بہت سارے ایسے گناہ کرتا ہے. کوئی شراب منع ہے تو شراب پی لے گا, کوئی زناکاری کرتا ہے, کوئی جوا کھیلتا ہے, یہ تمام چیزیں جو ہیں منع ہیں, لیکن ان سے انسان وہ گناہ گار بن جائے گا, بلکہ وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا, کیونکہ اس کی اصلاح ہونے کے اصلاح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اصلاح ہو سکتی ہے, مغفرت کا دروازہ کھلا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی انسان کی مغفرت کر دے گا اور اس کے تمام گناہ جو ہے بخش دے گا. اس لیے ان معاملات میں انسان کو ایک گنجائش رکھی ہے کہ وہ گناہ اگر کرتا ہے, لیکن ایک سٹیج میں کبھی تو وہ گناہ میں اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ جیسے ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعہم ولا ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم, وہ پھر جو ہے دوزخ کا جو ہے بن جاتا ہے, وہ اس کو دوزخ جو ہے اس کا مقدر بن جاتا ہے. لیکن جب وہ اتنا دور, لیکن اگر وہ کسی سٹیج پہ آگے اس کی اصلاح کی جائے, اگر اس کی جو ہے اسلامی جماعتیں جو ہیں جو یہ کام کرتی ہیں, اصلاح کا کام کرتی ہیں, لوگوں کو دین سکھاتی ہیں, وہ اصلاح کرے, اس میں یہ چیز آ جائے کہ نہیں میں اللہ تعالیٰ کی میں نے جو خطائیں کی مجھے معاف فرما دے, مغفرت مانگ رہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرے, تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معافی دے دے. اس لیے یہاں پر یہ کہا کہ ٹیکنیکلی ایک ہی چیز ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار اور خدا کی وحدت سے انکار, صحیح انسان کافر بن جاتا ہے. ادروائز کوئی بھی ایسی بات کرے وہ اس کا جو ہے بعض افعال کا نام جو کفر رکھ دیا ہے, اس میں میں نے بتا دیا آپ کو, یہ ازہری کا قول ہے, ابن اسیر کا قول ہے, مفکرین نے یہ چیزیں جو ہیں بالکل بیان کر کے رکھ دی ہیں. تو کس گنجائش میں انسان کو کافر کیا جاتا ہے. آگے اب یہ جو ہے ختم اللہ والا قلوبی والا سمیم جو لفظ آیا ہے والا سارم, انذرات نظر سے ہے جس کے میں نے اپنے نفس پر کسی چیز کو واجب کر لینا. انذار کے اصل میں نے قاموس ہیں صرف عالم میں, یعنی ایک بات کا اس کو علم دے. یوں بھی کہا گیا کہ انذار یہ ہے کہ ایک بات کا ان الذین کفروا سواء علیہم, انذر تم کا جو لفظ انذر کو لفظ آیا اس کی میں یہاں پر لفظی میں نے آپ کو بتا رہا ہوں. ایک بات کی پہچانے میں انسان محتاط کیا جائے, ڈرایا جائے. اصل میں نے انذار کے اعلام ہے, یعنی ایک بات سے آگاہ کر دینا. یہ بھی کہا گیا کہ منذر ایسا علم دینے والا ہے جو قوم کو خطا سے آگاہ کرے, جیسے دشمن وغیرہ سے. پس انذار کے اصل میں نے دمکانا نہیں بلکہ علم دینا ہے. تو انذار مطلب اس کو علم دے دیا گیا بھائی تم ان باتوں پہ چلو, لیکن اس کے بعد بھی وہ اس پر عمل پیرا نہیں ہوتا ہے. ازداد کا ذکر, قرآن کریم کا وعدہ ہے کہ ازداد کا ذکر بالمقابل کے اصل مقصود کو ظاہر کرتا ہے. جب متقیوں کا ذکر کیا تو اس کے فلاح پانے یعنی اپنے کمال حقیق کو پہنچ جانے کا, تو اب ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جب جن کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہارے افعال برے ہیں, ان کا نتیجہ اچھا نہیں, لیکن ان لوگوں کو علم دیا جاتا ہے. یہ لوگ نہیں جن کو بالکل علم نہیں ہے, جو لوگ ایسے بھی دنیا میں کہیں کسی خطے میں شاید اس ٹیکنالوجی کے ہوتے باوجود کچھ ایسے خطے بھی ہوں جن کو اللہ تعالیٰ کا ابھی تک علم ہی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے نبی اللہ تعالیٰ اس کے نبی کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں ہوگا, وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے. لیکن جن کو بتایا جاتا ہے, جن کو کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے, جن کو تبلیغ کی جاتی ہے, اس کے باوجود اگر وہ چیز جو کہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے یہ چیز سمجھ لیتے ہیں, یہ چیز سنتے ہیں, بلکہ اس پر جو ہے وہ صرف عمل نہیں کرتے ہیں, تو وہ اس میں جو ہے وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں. ازداد کا ذکر, قرآن کریم کا قاعدہ ہے کہ ازداد کا ذکر بالمقابل کر کے اصل مقصود کو ظاہر کر. جب متقیوں کا ذکر کیا اس کے فلاح پانے میں یعنی اپنے کمال حقیق کو پہنچ جانے کا, تو ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جن کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہاری افعال برے ہیں, اس کا نتیجہ اچھا نہیں, تو وہ پرواہ بھی نہیں کرتے. متقی وہ ہے جو ہر ایک دکھ کی بات سے بچتا ہے. اس کے مقابل پر وہ شخص ہے جس کو جب بتایا جاتا ہے دکھ دینے والی چیز ہے تو پرواہ بھی نہیں کرتا. علاوہ ازیں ہدی للمتقین کہنے سے جو شبہ وارد ہوتا تھا جب کتاب تمام دنیا کے لیے ہے تو کیا بعض قسم کے لوگ اس سے محروم بھی رہ جائیں گے. اس کا جواب دیا کہ محروم وہی رہیں گے جن کو پرواہ نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہدی للمتقین یہ کتاب اگر ہدایت کے لیے ہے یہ سارا سلسلہ, لیکن اس میں وہی لوگ اس ہدایت سے باہر رہیں گے جو پرواہ نہیں کریں گے, جو کوشش نہیں کریں گے, جو اپنی طرف سے کوشش نہیں کریں گے کہ نیا علم ہے تو اس کی طرف ہم جائیں, دیکھیں, سنیں, پڑھیں. تو اس لیے انٹرفیت ڈائلاگ یا آپس میں ایک دوسرے کا کمیونیکیشن بہت ضروری ہے. نفرت تو نہیں ہے لیکن کمیونیکیشن بہت ضروری ہے. ایک دوسرے کا سمجھانا بڑے پیار محبت سے جو ہے, کیونکہ نفرت کی کہیں گنجائش نہیں, کسی بھی مذہب میں نفرت کی گنجائش نہیں ہے, اور بلکہ ہر مذہب جو ہے پیار محبت سے سکھاتا ہے. کیونکہ ہر مذہب جب ہم قرآن کی روح سے وما انزل من قبلک پڑھتے ہیں, اس کا ہر مذہب کی ابتدا جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مابوس کیے اور انہیں اپنے صحیفے بھیجے. تو نفرت کی گنجائش کہیں پر نہیں, لیکن کمیونیکیشن بہت ضروری ہے, انٹرفیت ڈائلاگ بہت ضروری ہے, ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہنا. چونکہ یہ دنیا جو ہے
اس میں تمام لوگ اکٹھے رہتے ہیں. اس پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نظام ہی نہیں بنایا کہ جس میں کہ ایک باغ میں چلے جاؤ تو مختلف قسم کے پھول ہوتے ہیں. اگر ایک ہی پھول ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طریقے سے کیا ہوتا. بلکہ اللہ تعالیٰ کو کیا بڑی بات تھی کہ ایک جھٹکے میں اللہ تعالیٰ پوری دنیا زمین کو ہلا دیتا ہے. اگر وہ چاہتا تو سبھی لوگ ایک ہی بات کہتے. کسی کو یہ دماغ میں ایسی اس کی قوت نہیں ہوتی کہ وہ نہیں وہ اس کے دل میں ایسی بات ہوتی کہ وہ دوسری کو بات کے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد کر اشرف المخلوقات بنا دیا. اس کو کہا کہ نہیں تمہاری جو ہے تمہاری زندگی آزاد ہے. تم جو جس راستے پہ چلنا چاہو اس راستے پہ چلو. تم مجھے مانو نہ مانو لیکن بتا دیا کہ ان راستوں پہ چلنے سے تمہاری زندگی کیا ہے کامیاب ہو سکتی ہے. ان راستوں پہ چلنے سے تمہاری زندگی میں پریشانیاں پیدا ہو سکتی ہیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.